अम्मा आप भी कमरे में नहीं हैं। हुनैन की सांस फूली हुई थी और रंगत जर्द पड़ चुकी थी। वो अभी अभी ऊपर वाले पोर्शन से भागती हुई नीचे दुल्हन के कमरे में आई थी, जहां उसकी माँ बेगम नवाज इस तरफ से टहल रही थी। क्या मतलब है कमरे में नहीं है? अभी तो वो वहीं तैयार होकर बैठी थी। मैं खुद उसे छोड़कर नीचे आई थी जब पार्लर वाली लड़कियां जा रही थी। तुमने ठीक से देखा है? बाथरूम में होगी। बेगम नवाज ने उसे झड़क दिया, लेकिन उनके अपने दिल में वसवसों ने सर उठाना शुरू कर दिया था। मैंने हर जगह देख लिया है अम्मा, वो वहां नहीं है, ना बाथरूम में ना ड्रेसिंग रूम में। पूरा कमरा खाली पड़ा है। हुनैन की आवाज भर आ गई। घर के लॉन में शहनाइयों की गूंज थी और मेहमानों का हुजूम बढ़ता जा रहा था। शाह खानदान का ये फंक्शन था और शहर की हर बड़ी शख्सियत वहां मौजूद थी। बेगम नवाज ने अपने भारी जेवरात संभाले और तेजी से सीढ़ियों की तरफ लपकी। हुनैन भी उनके पीछे भागी। ऊपर दुल्हन का कमरा सुनसान पड़ा था। महंगे तरीन फूलों की सेज जो लिशपा के लिए सजाई गई थी उसे मुंह चढ़ा रही थी। बेगम नवाज ने कांपते हाथों से वार्डरोब खोली, बाथरूम का दरवाजा धकेला, लेकिन वहां कोई नहीं था। या अल्लाह, ये लड़की कहाँ गई? ऐन वक्त पर उनके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। तभी हुनैन की नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखे एक कागज के टुकड़े पर पड़ी जो परफ्यूम की बोतल के नीचे दबाया गया था। अम्मा ये देखें। हुनैन ने लरसते हाथों से वो कागज उठाया। तहरीर अलिशबा की ही थी। आई एम सॉरी बाबा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी के साथ जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। तैमूर मेरे लिए नहीं बना। खुदा हाफिज। बेगम नवाज के हलक से एक दिल खराश चीख निकली और वो वहीं कालीन पर ढह गई। मार डाला इस लड़की ने हमें, जीते जी मार डाला। नवाज शोर सुनकर नवाज शाह ऊपर आए तो कमरे का मंजर देखकर ठिठक गए। बीवी जमीन पर बैठी बैन कर रही थी और छोटी बेटी पत्थर की बनी खड़ी थी। जब उन्होंने वो कागज पढ़ा तो उन्हें लगा किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उनके बाएं बाजू में शदीद दर्द उठा। बाबा, हुनैन ने आगे बढ़कर बाप को थामा। बाबा आप ठीक हैं? मेरी इज्जत। नवाज शाह की आवाज बमुश्किल निकली। उसने मेरी सफेद दाढ़ी का भी लिहाज नहीं किया। बाहर बारात खड़ी है। मेरा भाई फराज अपने बेटे का चेहरा सजाए मेरा इंतजार कर रहा है। मैं क्या जवाब दूंगा उसे? अभी वो संभल भी ना पाए थे कि दरवाजे पर एक कड़कदार आवाज गूंजी। क्या तमाशा है ये नवाज? नीचे नेका खां इंतजार कर रहे हैं और तुम लोग यहाँ कमरे में बंद हो। ये फराज शाह थे, तैमूर के वालिद और शाह खानदान के सरबरा। उनकी शख्सियत का रोब ऐसा था कि सब साकित हो गए। उनकी नजर जब जमीन पर बैठी रोती हुई भाभी और बिखरे हुए हालात पर पड़ी तो वो सब समझ गए। उन्होंने एक झटके से वो कागज नवाज शाह के हाथ से लिया। तहरीर पढ़ते उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने कागज को मुट्ठी में भींच लिया। भाग गई। शाह खानदान की बेटी घर से भाग गई। उनकी आवाज में शेर जैसी गरज थी। तुमने अपनी बेटी की ये तरबियत की नवाज कि वो इन रुखसती के वक्त हमारी पगड़ी उछाल दे? बेगम नवाज ने हाथ जोड़ दिए। भाईजान मुझे माफ कर दें, मैं नहीं जानती थी कि वो ऐसा कुछ कर गुजरेगी। वो तो खुश थी, तैयार बैठी थी। खुश थी तो भागी क्यों? फराज शाह ने धाड़ कर पूछा। बाहर सैकड़ों मेहमान हैं, मीडिया वाले हैं। मेरी और मेरे बेटे की इज्जत का जनासा निकाल दिया तुम्हारी बेटी ने। तैमूर नीचे स्टेज पर बैठा है। लोग क्या बातें बनाएंगे कि शाह साहब का बेटा शादी वाले दिन ठुकरा दिया गया। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। हुनैन दीवार के साथ लगी खड़ी कांप रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी हंसमुख और प्यारी आपी इतना बड़ा कदम उठा सकती है। फराज शाह ने गहरी सांस ली और एक हतमी फैसला को नजर अपने छोटे भाई पर डाली। मैं अपनी और अपने बेटे की तजलील बर्दाश्त नहीं करूंगा। बारात वापस नहीं जाएगी। इस घर से डोली हर हाल में उठेगी। नवाज शाह ने बेयकीनी से भाई को देखा। लेकिन भाईजान अलिशबा मर गई हमारे लिए, फराज शाह ने बेदर्दी से कहा। लेकिन तुम्हारी एक बेटी अभी जिंदा है। हुनैन का दिल उछलकर हलक में आ गया। फराज शाह की उंगली का रुख सीधा उसकी तरफ था। निकाह होगा और अभी होगा, लेकिन अलिशबा से नहीं, हुनैन से। तैमूर की दुल्हन अब हुनैन बनेगी। हुनैन को लगा कि आसमान उसके सर पर गिर पड़ा है। वो जब यूनिवर्सिटी के पहले साल में थी, जिसके दिल में कोई और बसता था, उसे अपनी बड़ी बहन के छोड़े हुए दूल्हा से ब्याह जा रहा था। नहीं ताजान, मैं ये नहीं कर सकती। हुनैन की चीख कमरे में गूंजी। वो अपनी जगह से हिलकर बाप के करीब आ गई थी। उसकी आंखों में खौफ और इल्तिजा थी। तायाजान, मैं अभी पढ़ रही हूँ। मैं तैमूर भाई को हमेशा से अपना बड़ा भाई समझती आई हूँ। मैं उनसे शादी का सोच भी नहीं सकती। खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। फराज शाह ने सर्द नजरों से उसे देखा। तुम्हारी बहन ने हम पर रहम किया? उसने सोचा कि उसके जाने के बाद उसके बाप और ताए की इज्जत का क्या बनेगा? उसकी गलती की सजा मुझे क्यों मिल रही है? हुनैन सिसक पड़ी। बाबा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप जानते हैं मैं ये नहीं कर पाऊंगी।
نواز شاہ نے نظریں جھکا لی. بیٹی میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تمہارے تایا ٹھیک کہتے ہیں, ہماری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے. اگر آج بارات خالی واپس گئی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. لیکن میری زندگی اور موت کا فیصلہ بعد میں ہوگا. فراز شاہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. تمہیں 10 منٹ دے رہا ہوں. وہ جوڑا پہنو جو تمہاری ماں لائی تھی اور نیچے آ جاؤ. اگر تم نے انکار کیا تو سمجھ لینا آج تمہارا باپ اس دنیا سے چلا جائے گا. یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے. نواز شاہ بھی لڑکھڑاتے قدموں سے ان کے پیچھے چلے گئے. کمرے میں صرف ماں بیٹی رہ گئیں. بیگم نواز نے لرزتے ہاتھوں سے وہ سرخ و روسی جوڑا نکالا جو اصل میں تیمور کی ماں کا تھا اور خاندانی روایات کے مطابق الشبہ کو پہننا تھا. پہن لو اسے. بیگم نواز کی آواز مردہ تھی. اماں آپ تو جانتی ہیں میں کسی اور. حنین نے بات ادھوری چھوڑ دی. اس کا نام بھی مت لینا آپ. بیگم نواز نے سختی سے اس کا بازو جھٹکا. بھول جاؤ سب کو. اب تمہارا مقدر تیمور ہے. جلدی کرو, نیچے سب انتظار کر رہے ہیں. حنین کا دل چاہا وہ بھی کہیں بھاگ جائے, مر جائے, لیکن باپ کی جھکی ہوئی گردن اسے یاد آ گئی. اس نے آنسو پہنچے اور میکان کے انداز میں وہ بھاری جوڑا پہننے لگی. سرخ رنگ اسے خون کی طرح لگ رہا تھا, اس کی اپنی خوشیوں کا خون. تیار ہو کر وہ جیسے ہی کمرے سے نکلی اس کا رخ سیدھا تیمور کے کمرے کی طرف تھا. اسے صرف ایک بار تیمور سے بات کرنی تھی. شاید وہ سمجھ جائے, شاید وہ انکار کر دے. تیمور اپنے کمرے میں اضطراب سے ٹہل رہا تھا. اسے بھی نیچے ہونے والی کسر پسر کی خبر مل چکی تھی, لیکن حقیقت کا علم نہیں تھا. جب حنین دلہن کے لباس میں آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سامنے آئی تو وہ حیران رہ گیا. حنین تم اس حلیے میں؟ حنین اس کے قدموں میں بیٹھ گئی. تیمور بھائی خدا کے لیے مجھے بچا لیں. آپ ہی بھاگ گئی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تایا جان میری زبردستی آپ سے شادی کروا رہے ہیں, لیکن میں آپ کو شوہر نہیں مان سکتی. میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں. آخری جملہ اس نے جذبات کی رو میں بہہ کر کہہ دیا تھا. تیمور ساکت رہ گیا تھا. کیا کہا تم نے؟ الشبہ بھاگ گئی؟ اس کی آواز میں گہرا صدمہ تھا. وہ لڑکی جس کے ساتھ اس کا بچپن گزرا, جو اس کی منگیتر تھی, وہ اسے یوں چھوڑ گئی؟ ہاں وہ چلی گئی, لیکن پلیز آپ انکار کر دیں. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں. حنین رو رہی تھی. تیمور نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا. اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری اتر آئی تھی. وہ 11 سال چھوٹی تھی. معصوم سی لڑکی اس کے سامنے کھڑی اپنے پیار کی بھیک مانگ رہی تھی, بالکل اسی طرح جیسے اس کا اپنا دل ابھی ابھی ٹوٹا تھا. تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا. جی ہاں. حنین نے نظریں جھکا لیں. اسی لمحے باہر سے پھر فراز شاہ کی آواز آئی. تیمور بیٹا نیچے آؤ, نکاح کا وقت ہو گیا. تیمور نے گہری نظر حنین پر ڈالی. اس کی آنکھوں میں اب صدمے کی جگہ ایک عجیب سی ضد نے لے لی تھی. اٹھو حنین, اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا. تیمور بھائی اب میں تمہارا بھائی نہیں ہوں. اس نے حنین کا ہاتھ سختی سے تھام لیا. اگر میری قسمت میں دھوکہ لکھا تھا تو تمہاری قسمت میں بھی وفا نہیں لکھی. چلو نیچے, آج یہ نکاح ہو کر رہے گا. حنین حیرت اور صدمے سے اسے دیکھتی رہ گئی. اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا. نکاح کے بول اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے. جب قاضی نے اس سے رضامندی پوچھی تو اس نے ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی, جو اسے امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے. قبول ہے, اس نے بمشکل کہا, اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپک کر مہندی لگے ہاتھوں پر گر گیا. یہ اس کی بربادی کی شروعات تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کا ہاتھ تھام کر وہ آج اپنے کمرے سے رخصت ہو رہی ہے, وہ شخص اس کی زندگی کو جہنم بنانے والا ہے یا جنت. یہ فیصلہ تو وقت نے کرنا تھا. نکاح کے بعد حنین کو تیمور شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا. یہ وہی کمرہ تھا جسے وہ بچپن سے دیکھتی آئی تھی, لیکن آج یہ اسے کسی اجنبی قید خانے جیسا محسوس ہو رہا تھا. پھولوں کی مہک اس کا دم گھوٹ رہی تھی. وہ بیڈ پر بیٹھنے کے بجائے نیچے قالین پر ہی بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی. اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی یوں اچانک اور اتنے ڈرامائی انداز میں ہو جائے گی. کافی دیر بعد دروازہ کھلا اور تیمور اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی. اس نے کمرے کا جائزہ لیا اور اس کی نظر زمین پر بیٹھی حنین پر پڑی, جو اب بھی سسکیاں لے رہی تھی. یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا. حنین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. آنکھوں میں کاجل پھیل چکا تھا اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ تیمور بھائی. میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی. بھائی مت کہو مجھے. تیمور ایک دم گرجا. وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا. حنین خوف سے کانپ گئی. اب میں تمہارا شوہر ہوں حنین شاہ. اس حقیقت کو جتنی جلدی تسلیم کر لو اتنا تمہارے لیے بہتر ہوگا. میں کیسے تسلیم کر لوں؟ حنین نے ہمت مجتمع کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا. آپ جانتے ہیں میں کسی اور کو چاہتی ہوں.
میرا دل آپ کے لیے نہیں دھڑکتا۔ تیمور نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ تمہاری بہن نے اپنے عاشق کے لیے مجھے چھوڑ دیا، اب تم بھی اپنے عاشق کے گن گا رہی ہو۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم دونوں بہنوں نے مجھے؟ کوئی کھلونا ہوں میں جس کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے؟ میرا قصور نہیں ہے اس میں، حنین رو پڑی۔ میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، آپ ہی نے دیا ہے۔ مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ کیونکہ اب تم میری بیوی ہو۔ تیمور نے اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور سن لو، تم اگر اس لڑکے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی یا بھاگنے کا سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہاری بہن نے جو کیا سو کیا، اب میں اپنی عزت کا مزید تماشا نہیں بننے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے حنین کو بیڈ کی طرف دھکیلا۔ سو جاؤ چپ چاپ، مجھے مزید کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے۔ حنین بیڈ کے ایک کونے میں سمٹ کر لیٹ گئی۔ آنسو اس کے تکیے کو بھگو رہے تھے۔ تیمور کمرے سے باہر نکل گیا اور کافی دیر تک واپس نہیں آیا۔ جب وہ واپس آئے تو حنین سو چکی تھی یا شاید سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ وہ صوفے پر لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا۔ اس کے ذہن میں الشبہ کا چہرہ گھوم رہا تھا اور ساتھ ہی حنین کے الفاظ کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہے۔ اس کے اندر کا مرد بری طرح زخمی تھا۔ اگلے دن صبح جب حنین کی آنکھ کھلی تو تیمور کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور کپڑے تبدیل کیے۔ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ مبارکبادوں کا سلسلہ جاری تھا، لیکن ہر کوئی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سب کے ذہنوں میں سوال ہے، لیکن کوئی پوچھنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ ناشتے کی میز پر تیمور موجود نہیں تھا۔ فراز شاہ نے بتایا کہ وہ آفس چلا گیا۔ حنین کو تھوڑا سکون ملا کہ اسے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ شام کو جب تیمور واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک نیا فون تھا۔ یہ تمہارا نیا فون ہے؟ اس نے حنین کی طرف پیکٹ بڑھایا۔ پرانا فون مجھے دے دو۔ کیوں؟ حنین نے چونک کر پوچھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا ماضی ہمارے حال میں دخل دے، تیمور نے سرد لہجے میں کہا۔ آج کے بعد تمہارا ہر رابطہ میری مرضی سے ہوگا۔ حنین نے احتجاج کرنا چاہا، لیکن تیمور کی آنکھوں میں موجود سختی دیکھ کر چپ ہو گئی۔ اس نے اپنا پرانا فون اسے دے دیا جس میں اس کی یونیورسٹی کے دوستوں اور شاید اس خاص لڑکے کا نمبر بھی تھا۔ تیمور نے فون لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ تیار رہنا، شام کو ہمیں ایک ڈنر پر جانا ہے۔ یہ حکم سنا کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حنین وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسے پنجرے میں قید ہو چکی ہے جس کی چابی تیمور شاہ کے پاس ہے اور وہ اسے اتنی آسانی سے آزاد نہیں کرے گا۔ اس کی زندگی ایک نئی اور کٹھن ڈگر پر چل پڑی تھی۔ کچھ دن اسی تناؤ میں اجنبیت میں گزرے۔ حنین گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کا دل یونیورسٹی جانے کو مچلتا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی تھی اور اس قید سے کچھ دیر کے لیے فرار بھی۔ ایک رات کھانے کے بعد اس نے ہمت کر کے تیمور سے بات کی۔ میں کل سے یونیورسٹی جانا چاہتی ہوں۔ تیمور جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے سر اٹھا کر حنین کو دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ضروری ہے؟ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ میرے فائنل ایگزامز قریب ہیں، میں اپنی پڑھائی کا حرص نہیں کرنا چاہتی۔ حنین نے آہستہ سے کہا۔ تیمور کچھ دیر خاموش رہے، جیسے کچھ سوچ رہا۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈرائیور تمہیں لے کر جائے گا اور واپس بھی وہی لائے گا۔ حنین نے سر ہلا دیا۔ اسے اس پابندی کی توقع تھی۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو اسے سب کچھ بدلا بدلا سے لگا۔ اس کی دوستوں نے اسے گھیر لیا اور سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اس نے سب کو مختصر جواب دیا اور کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ راہداری میں اچانک اس کا سامنا اسی لڑکے سے ہوا، ساحل سے۔ ساحل اسے دیکھ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور کچھ اور بھی تھا جسے حنین سمجھ نہ سکی۔ حنین تم؟ میں نے سنا تمہاری شادی ہو گئی؟ ساحل نے بے یقینی سے پوچھا تو حنین کا دل زور سے دھڑکا۔ جی میری شادی ہو گئی ہے، لیکن تم تو مجھ سے۔ ساحل کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن رک گیا۔ وہ سب ماضی تھا ساحل، اب میں شادی شدہ ہوں اور اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ حنین نے جھوٹ بولا، شاید خود کو تسلی دینے کے لیے۔ خوش؟ مجھے تو نہیں لگ رہا، تمہاری آنکھیں تو کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ ساحل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسی لمحے حنین کا فون بج اٹھا۔ یہ تیمور کی کال تھی۔ اس نے گھبرا کر فون اٹھایا۔ کہاں ہو تم؟ تیمور کی آواز سخت۔ یونیورسٹی میں ہوں، ڈرائیور باہر کھڑا ہے، فوراً گھر آؤ۔ تیمور نے حکم دیا اور فون کاٹ دیا۔ حنین نے ساحل کو الوداعی نظروں سے دیکھا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ اسے ڈر تھا کہ تیمور کو کہیں ساحل سے اس کی ملاقات کا پتہ نہ چل جائے۔ گھر پہنچی تو تیمور لاؤنج میں اس کا منتظر تھا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ کس سے مل رہی تھی تم؟ اس نے حنین کے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا۔ کسی سے بھی نہیں، کلاس سے نکلی تھی تو آپ کا فون آ گیا، حنین نے صفائی دی۔ جھوٹ مت بولو، تیمور گرجا۔ میرے پاس یونیورسٹی کی ہر پل کی خبر ہوتی ہے۔ تم اس لڑکے ساحل سے بات کر رہی تھی نا، کیوں؟ حنین کانپ گئی۔ وہ بس اچانک رستے میں مل گیا تھا، میں نے خود اس سے بات نہیں کی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ ماضی کا کوئی سایہ ہمارے حال پر نہ پڑے۔ تیمور اس کے قریب آیا اور اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ تم میری بیوی ہو حنین شاہ، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔
میں برداشت نہیں کروں گا کہ تم کسی اور مرد کے قریب بھی جاؤ۔ حنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ شک نہیں، یقین کر رہا ہوں کہ تم ابھی بھی اس سے رابطہ رکھنا چاہتی ہو۔ تیمور نے اسے جھٹکا دیا۔ کل سے تمہاری یونیورسٹی بند، تم گھر پر رہ کر پڑھائی کرو گی۔ نہیں پلیز ایسا مت کریں، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ اس سے بات نہیں کروں گی، حنین گڑ گڑائی۔ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ تیمور یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حنین وہیں کھڑی روتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا تیمور کا یہ شک ان کے رشتے کو کبھی پنپنے نہیں دے گا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ تیمور کا یہ غصہ صرف شک نہیں بلکہ کچھ اور بھی تھا، شاید ایک انجانی سی جلن، ایک ایسا جذبہ جس کے دل میں حنین کے لیے جڑ پکڑ رہا تھا، لیکن وہ خود اس سے انجان تھا۔ اور ساحل کا اچانک سامنے آنا کہانی میں ایک نیا موڑ لانے والا تھا۔ یونیورسٹی بند ہونے کے بعد حنین بالکل بجھ سی گئی۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہتی ہیں، کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہتی۔ تیمور اس کی خاموشی کو محسوس کر رہا تھا، لیکن اپنی انا کے خول سے باہر نہیں آ پا رہا تھا۔ ایک شام جب وہ گھر لوٹا تو گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ وہاں حنین بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ بخار سے تپ رہا تھا اور وہ بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑا رہی تھی۔ حنین تیمور پریشان ہو کر اس کے قریب گیا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ آگ کی طرح گرم تھا۔ اماں مجھے بچا لیں۔ حنین نے نیم و آنکھوں سے اسے دیکھا، لیکن شاید پہچان نہ سکی۔ تیمور نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ شدید ذہنی دباؤ اور موسمی بخار کا نتیجہ ہے۔ اس نے کچھ دوائیاں دی اور مکمل آرام کی ہدایت کی۔ اگلے 2 دن تیمور نے آفس سے چھٹی لے لی۔ وہ سارا وقت حنین کے سرہانے بیٹھا رہتا، جیسے وقت پر دوائی دیتا اور ٹھنڈی پٹیاں کرتا۔ حنین جب بھی آنکھ کھولتی اسے اپنے پاس دیکھتی، اس کی آنکھوں میں فکر اور نرمی جس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تیسرے دن حنین کی طبیعت کچھ سنبھلی۔ وہ بستر پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور تیمور اسے سوپ پلا رہا تھا۔ آپ کیوں اتنی تکلیف کر رہے ہیں؟ حنین نے کمزور آواز میں پوچھا۔ میں تو آپ پر بوجھ ہوں۔ کون کہتا ہے تم بوجھ ہو؟ تیمور نے سنجیدگی سے کہا۔ تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو۔ صرف ذمہ داری؟ حنین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تیمور کچھ پل خاموش رہا، پھر اس نے سوپ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ایک گہرا سانس لیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہے کیونکہ میں نے تمہاری آزادی چھین لی، لیکن حنین میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اسی لمحے تیمور کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے حنین کو ایک نظر دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ حنین کو کچھ عجیب سا لگا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور دروازے کی اوٹ سے سننے لگی۔ تیمور کسی سے سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا نا، اس لڑکے کی پوری تفصیل مجھے چاہیے۔ ہاں وہی ساحل۔ مجھے شک ہے وہ صرف ایک عام اسٹوڈنٹ نہیں، اس کا تعلق الشبہ کے بھاگنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ حنین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ساحل اور الشبہ، یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ جب تیمور واپس کمرے میں آیا تو حنین نے اس سے پوچھ ہی لیا، آپ ساحل کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ تیمور چونک گیا۔ تم نے سن لیا؟ مجھے بتائیں تیمور، کیا ساحل کا کوئی تعلق ہے آپ ہی کے بھاگنے سے؟ تیمور نے اس کے قریب آ کر اسے بٹھایا۔ میں ابھی پوری طرح پر امید نہیں ہوں، لیکن مجھے کچھ ایسے شواہد ملے ہیں کہ الشبہ جس لڑکے کے ساتھ بھاگی ہے وہ ساحل کا بڑا بھائی ہے، اور یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا۔ کیا؟ حنین کو یقین نہیں آیا۔ لیکن ساحل تو مجھے پسند کرتا تھا۔ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا تھا حنین، وہ تمہیں استعمال کر رہا تھا۔ وہ لوگ شاہ خاندان سے کوئی پرانا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ الشبہ ان کے جال میں پھنس گئی اور تم بچ گئی۔ حنین صدمے سے سن ہو گئی۔ جس لڑکے کے لیے اس نے اپنے شوہر سے لڑائی مول لی وہ دراصل اس کے خاندان کا دشمن نکلا۔ اسے تیمور پر پیار آنے لگا جو اس کی حفاظت کے لیے اتنا سخت رویہ اپنائے ہوئے تھا۔ اس انکشاف نے حنین کے دل میں تیمور کے لیے موجود نفرت کو کم کر دیا اور ایک نئی نرمی نے جنم لیا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ دشمن ابھی بھی کھات میں تھے اور ان کی اگلی چال کیا ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ساحل کی حقیقت سامنے آنے کے بعد حنین کا دل اس سے پوری طرح سے اجاٹ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی کم عقلی پر بہت غصہ آیا کہ وہ کیسے ایک ایسے شخص کے فریب میں آ گئی جو دراصل اس کے خاندان کا دشمن تھا۔ اس واقعے نے اسے تیمور کے مزید قریب کر دیا اور وہ تیمور کی ہر بات کو اہمیت دیتی اور اس کی پرواہ کرنے لگی۔ تیمور نے بھی حنین کے رویے میں آئی تبدیلی کو محسوس کیا۔ وہ اب اس سے زیادہ نرمی سے پیش آتا اور اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتا۔ ایک اتوار کی صبح جب موسم بہت خوشگوار تھا، تیمور نے حنین کو باہر لے جانے کا پروگرام بنایا۔ تیار ہو جاؤ، ہم لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہیں، تیمور نے ناشتے کی میز پر اعلان کیا۔ حنین کا چہرہ کھل گیا۔ سچ میں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ سو سرپرائز ہے، بہت جلدی سے تیار ہو جاؤ بس، تیمور نے مسکرا کر کہا۔ وہ دونوں شہر سے باہر ایک خوبصورت پہاڑی علاقے کی طرف نکل گئے۔ راستے میں انہوں نے بہت سی باتیں کی، وہ باتیں جو شاید شادی کے شروع کے دنوں میں ہونی چاہیے تھی۔ حنین نے محسوس کیا
تیمور اتنا بھی سخت نہیں جتنا وہ سمجھتی تھی. اس کے اندر بھی ایک نرم دل انسان چھپا ہوا ہے. وہ ایک جھیل کے کنارے رکی. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پانی میں سورج کی کرنیں جھلملا رہی تھیں. یہ جگہ بہت خوبصورت ہے. حنین نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا. ہاں، مجھے جب بھی سکون کی تلاش ہوتی ہے میں یہاں آ جاتا ہوں. تیمور نے اس کے قریب کھڑے ہو کر کہا. حنین، میں جانتا ہوں ہماری شروعات اچھی نہیں تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارا انجام اچھا ہو. حنین نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سچائی تھی. میں بھی یہی چاہتی ہوں تیمور. مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو سمجھنے میں اتنی دیر کر دی. دیر آئے درست آئے. تیمور مسکرایا. ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک وہاں ساحل نمودار ہوا. وہ شاید ان کا پیچھا کر رہا تھا. اس کے ساتھ 2 لڑکے اور بھی تھے. ارے واہ، کیا رومانٹک موسم ہے اور کیا جوڑا ہے، ساحل نے طنزیہ لہجے میں کہا. تیمور کا چہرہ سخت ہو گیا. اس نے حنین کو اپنے پیچھے کر لیا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تو بس پرانے دوستوں سے ملنے آیا تھا. کیوں حنین، بھول گئی مجھے؟ ساحل نے حنین کی طرف اشارہ کیا. میری بیوی کا نام بھی مت لینا اپنی گندی زبان سے. تیمور گرجا. اوہ ہو، بڑا پیار آ رہا ہے بیوی پر. بھول گئے اس کی بہن نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ؟ ساحل نے جلتی پر تیل ڈالا. یہ سنتے ہی تیمور کا ضبط جواب دے گیا. اس نے آگے بڑھ کر ساحل کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا تو ساحل لڑکھڑا کر گرا. اس کے ساتھ ہی آگے بڑھے لیکن تیمور نے انہیں بھی دھول چٹا دی. تیمور نے ساحل کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا. آج تو چھوڑ رہا ہوں، لیکن اگر آئندہ تم میری بیوی یا میرے خاندان کے آس پاس بھی نظر آئے تو جان سے مار دوں گا. یہ تیمور شاہ کا وعدہ ہے. ساحل اپنے ساتھیوں کے ساتھ دم دبا کر بھاگ گیا. حنین خوفزدہ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی. تیمور اس کے پاس آیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ڈر گئی. ڈر گئی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا. حنین نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے سینے سے لگ گئی. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا تیمور. اگر وہ آپ کو کچھ کر دیتا تو؟ مجھے کچھ نہیں ہوتا جب تک تم میرے ساتھ ہو. تیمور نے اسے تسلی دی. اس واقعے نے ان کے درمیان بچی کچی دوری بھی ختم کر دی. حنین کو یقین ہو گیا تھا کہ تیمور ہی اس کا حقیقی محافظ ہے اور وہی اس سے سچی محبت کرتا ہے. ساحل کے ساتھ ہونے والے جھگڑے کے بعد تیمور اور حنین کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ چکا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں موجود نرم گوشوں کو پہچاننے لگے تھے. حنین اب تیمور کو صرف اپنے شوہر کے طور پر نہیں بلکہ ایک محافظ اور دوست کے طور پر بھی دیکھنے لگی تھی. ایک شام وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اچانک گیٹ پر شور ہوا. چوکیدار کسی کو اندر آنے سے روک رہا تھا. کیا ہوا؟ کون ہے باہر؟ فراز شاہ نے ملازمہ سے پوچھا. صاحب جی وہ چھوٹی بیوی آئی ہیں. الشبہ بیوی؟ ملازم نے ڈرتے ڈرتے بتایا. الشبہ کا نام سنتے سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا. نواز شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ان کے چہرے پر غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات تھے. اسے کہو یہاں سے چلی جائے. اس گھر کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں. نواز شاہ گرجے. ان کی آواز میں اتنا درد تھا کہ سب کے دل ہل گئے. لیکن تب تک الشبہ اندر آ چکی تھی. اس کی حالت بہت خستہ تھی. کپڑے میلے کو چیلے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. وہ سیدھی اپنے باپ کے قدموں میں گر پڑی. بابا مجھے معاف کر دیں. بابا میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اس ساحل کے بھائی نے مجھے دھوکہ دیا. وہ شادی شدہ تھا اور مجھے صرف آپ لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا. الشبہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. دور ہو جاؤ میری نظروں سے. نواز شاہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا. تم مر چکی ہو ہمارے لیے. جس دن تم نے اس گھر کی دہلیز پار کی تھی اسی دن میں نے تمہارا جنازہ پڑھ دیا تھا. بابا پلیز ایک بار معاف کر دیں. میں کہاں جاؤں گی؟ وہ گڑ گڑائی. جہاں سے آئی ہو وہیں واپس جاؤ. فراز شاہ نے بھی سخت لہجے میں کہا. تم ہماری عزت کو مٹی میں ملا چکی ہو. اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. انہوں نے اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی. وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی لیکن تیمور نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس نے نفی میں سر ہلایا. یہ بڑوں کا معاملہ تھا اور اس میں مداخلت کرنا مزید مسائل پیدا کر سکتا تھا. الشبہ نے جب دیکھا کہ کوئی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تو اس نے تیمور کی طرف دیکھا. تیمور تم تو مجھے جانتے ہو نا. تم تو میری مدد کرو. تیمور نے سرد نظروں سے اسے دیکھا. میں اس لڑکی کو جانتا تھا جو میری منگیتر تھی، جس کی عزت میں کرتا تھا. تم وہ نہیں ہو. تم ایک دھوکے باز عورت ہو جس نے اپنے خاندان کی پیٹھ میں چھرا کھونپا. الشبہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا گیا. وہ دروازے پر کھڑی روتی رہی، معافیاں مانگتی رہی، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا. اس واقعے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی اداسی چھا گئی. نواز شاہ اپنے کمرے میں بند ہو گئے. بیگم نواز بیٹی کے غم میں نڈھال دی. رات کو حنین تیمور کے پاس آئی جو بیلکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا. وہ بہت افسردہ لگ رہا تھا. تیمور. حنین نے آہستہ سے اسے پکارا تو تیمور نے مڑ کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں نمی تھی. مجھے افسوس ہے الشبہ کے لیے. حنین نے کہا. مجھے بھی، لیکن جو اس نے کیا اس کی معافی نہیں. تیمور نے سگریٹ ایسٹرے میں مسل دی. بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا کفارہ پوری زندگی ادا کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ میری بہن ہے.
हुनैन की आंखों में आंसू आ गए। और वो मेरी मंगेतर थी, तैमूर ने तल्खी से कहा। उसने सिर्फ तुम्हें नहीं, हम सबको धोखा दिया। और हुनैन, मैं नहीं चाहता कि उसका साया भी हमारी जिंदगी पर पड़े। हुनैन समझ गई कि तैमूर के दिल में अलिश्बा के लिए अब कोई जगह नहीं है। वो खामोशी से उसके साथ खड़ी रही। इस मुश्किल वक्त में वो अपने शौहर का साथ देना चाहती थी, उसे सहारा देना चाहती थी। वो जान गई थी कि अब उसकी दुनिया तैमूर की है और उसे ही इस रिश्ते को मजबूत बनाना है। अलिश्बा का बाप हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अब सिर्फ हुनैन और तैमूर की कहानी बाकी थी। अलिश्बा के जाने के बाद घर का माहौल सोगवार था, लेकिन एक बोझ था जो सबके सीनों से हट गया था। सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। हुनैन अब पूरी तरह से तैमूर की हो चुकी थी। वो जान गई थी कि उसका माजी एक सराब था और उसका हाल और उसका मुस्तकबिल सब कुछ तैमूर है। अगले कुछ दिन दोनों ने एक दूसरे को समझने में गुजारे। तैमूर अब हुनैन के साथ ज्यादा वक्त गुजारता था, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता। एक शाम जब वो ऑफिस से आया तो उसके हाथ में कुछ किताबें थीं। ये तुम्हारे लिए। उसने किताबें हुनैन की तरफ बढ़ाई। हुनैन ने देखा तो उसकी मेडिकल की किताबें थीं। उसकी आंखों में चमक आ गई। तैमूर, ये तो मेरी, हाँ, तुम्हारी पढ़ाई की किताबें। मैं जानता हूँ तुम्हें पढ़ने का कितना शौक है। तुम घर बैठकर अपनी तैयारी कर सकती हो। जब हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे तो तुम यूनिवर्सिटी भी जा सकोगी, तैमूर ने नरमी से कहा। हुनैन की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। उसने बेख्तियार तैमूर का हाथ थाम लिया। शुक्रिया तैमूर, आप बहुत अच्छे हैं। तैमूर मुस्कुरा दिया। अच्छा, कुछ दिन पहले तक तो मैं बहुत जालिम था। हुनैन शर्मा गई। वो तो तब मुझे समझ नहीं थी ना। इन दोनों के दरमियान अब एक दोस्ताना फिजा कायम हो चुकी थी। वो घंटों बातें करते, एक दूसरे से अपने ख्यालात शेयर करते। हुनैन को अब तैमूर की कंपनी अच्छी लगने लगी थी। एक रात शदीद तूफान आया, बिजली कड़क रही थी और बादल जोर जोर से गरज रहे थे। हुनैन को बचपन ही से बिजली की गरज से बहुत डर लगता था। वो बिस्तर पर दुबकी बैठी कांप रही थी। तैमूर जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसने हुनैन की हालत देखी तो फौरन उसके पास आया। क्या हुआ, डर लग रहा है? हुनैन ने इस बात में सर हिलाया। उसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और बिजली चली गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। हुनैन की एक चीख निकली और उसने तैमूर का बाजू जोर जोर से पकड़ लिया। मैं हूं ना यहाँ, डरो मत। तैमूर ने उसे अपने बाजों के हिसार में ले लिया। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हुनैन ने अपना सर उसके सीने पर रख दिया। तैमूर के दिल की धड़कन उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। वो पहली बार अपने शौहर के इतना करीब थी। उसे कोई घबराहट नहीं हो रही थी, बल्कि एक तहफ्फुज़ का एहसास था। तैमूर, उसने आहिस्ता से पुकारा। आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? तैमूर ने उसके बालों में नरमी से हाथ फेरा। कभी नहीं। मैंने तुमसे निकाह किया है हुनैन, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, ये जिंदगी भर का साथ है। मुझे माफ़ कर दें जो मैंने शुरू में आपके साथ रवैया रखा। हुनैन की आवाज़ भर आ गई। भूल जाओ उसे, अब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे की बाहों में उस तूफानी रात का मुकाबला करते रहे। सुबह हुई तो मौसम साफ था और दोनों के दिल भी। उनके दरमियान मौजूद तमाम शकूक व शुबहात के बादल छट चुके थे। मोहब्बत ने आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में जड़ें पकड़ना शुरू कर दी थी। अगले दिन तैमूर ने हुनैन को एक और सरप्राइज दिया। वो उसे उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम था। ये सब मेरे लिए? हुनैन हैरान रह गई। हाँ, मेरी प्यारी बीवी के लिए। तैमूर ने कुर्सी खींचते हुए उसे बिठाया। खाने के दौरान उनकी बहुत सी बातें हुई। तैमूर ने अपने मुस्तकबिल के प्लान्स बताए और हुनैन ने अपने ख्वाबों का जिक्र किया। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। हुनैन, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो। तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे जिंदा रहने का हौसला देती है। तैमूर ने उसका हाथ थाम कर कहा। हुनैन के गाल सुर्ख हो गए। और आपका साथ मुझे दुनिया की हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। ये वो लम्हात थे जो उनकी जिंदगी का कीमती सरमाया बन रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूब चुके थे और अब कोई तीसरा उनके दरमियान नहीं आ सकता था। उनका रिश्ता अब एक मजबूत चट्टान की तरह था जिसे कोई तूफान नहीं हिला सकता था। हुनैन और तैमूर की जिंदगी अब एक पुरसकून नदी की तरह रवां दवां थी। वो तूफान जो उनकी शादी की शुरुआत में आया था अब थम चुका था। हुनैन को अब तैमूर के बगैर एक पल भी गुजारना मुश्किल लगता था। वो जब ऑफिस जाता तो बेचैनी से उसकी वापसी का इंतजार करती। एक दिन तैमूर ऑफिस से जल्दी आ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। हुनैन, जल्दी से तैयार हो जा, हमें कहीं जाना है। कहाँ? हुनैन ने हैरत से पूछा। तुम्हारी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी? लेकिन क्यों? हुनैन का दिल धड़का। क्या फिर से कोई मसला हो गया? बस तुम चलो तो सही। तैमूर ने इसरार बरकरार रखा। जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वहां कॉन्वोकेशन की तैयारियां चल रही थी।
حنین حیران تھی کہ تیمور اسے یہاں کیوں لے آیا۔ وہ سیدھا وائس چانسلر کے آفس کی طرف گیا۔ سر، یہ میری وائف حنین ہے اور یہ اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہیں۔ تیمور نے وی سی سے تعارف کروایا۔ حنین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تیمور اس کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھائے گا۔ وی سی نے خوشی سے اجازت دے دی اور حنین کا دوبارہ سے ایڈمیشن ہو گیا۔ باہر نکل کر حنین نے تیمور کا ہاتھ تھام لیا۔ تیمور، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ شکریہ کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں پڑھائی تمہارے لیے کتنی اہم ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری کوئی خواب ادھورے رہ جائیں۔ تیمور نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس دن کے بعد حنین کے دل میں تیمور کے لیے محبت کا احساس اور بھی گہرا ہو گیا۔ وہ اب کھل کر تیمور سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شروعات کیسے کرے۔ ایک رات وہ چھت پر ٹہل رہی تھی۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ تیمور، حنین نے بات شروع کی۔ تیمور نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ جانتے ہیں، جب ہماری شادی ہوئی تو مجھے لگا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی۔ میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا۔ میں نے سوچا کہ آپ ایک ظالم اور خود غرض انسان ہیں۔ تیمور خاموشی سے سنتا رہا، لیکن حنین نے گہرا سانس لیا۔ لیکن آپ نے اپنی محبت اور خلوص سے میرے اس خیال کو غلط ثابت کر دیا۔ آپ نے مجھے وہ عزت اور مان دیا جس کی ہر لڑکی خواہش کرتی ہے۔ تیمور مسکرایا۔ میں خوش ہوں کہ تم نے مجھے سمجھا۔ سمجھا نہیں تیمور، محسوس کیا۔ حنین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں جو شاید مجھے بہت پہلے کہہ دینا چاہیے تھا۔ تیمور کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ جانتا تھا کہ حنین کیا کہنے والی ہے، لیکن وہ یہ الفاظ اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ کہو حنین، میں سن رہا ہوں۔ حنین نے نظریں جھکا لیں۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں ابھی وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ تیمور کا فون بج اٹھا۔ یہ آفس سے کوئی ضروری کال تھی۔ تیمور نے معذرت خواہانہ نظروں سے اسے دیکھا اور فون سننے سائٹ پر چلا گیا۔ حنین نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، شاید ابھی صحیح وقت نہیں آیا تھا۔ اگلے چند دن تیمور بہت مصروف رہا۔ آفس میں کوئی بڑا پروجیکٹ چل رہا تھا جس کی وجہ سے اسے دیر ہو جاتی تھی۔ حنین اس کا انتظار کرتی رہتی اور اکثر سو جاتی۔ ایک رات تیمور بہت دیر سے گھر آیا، بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ حنین جاگ رہی تھی۔ آپ نے کھانا کھایا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، تیمور نے ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے کہا اور بیڈ پر گر گیا۔ حنین اس کے پاس آئی اور اس کے جوتے اتارنے لگی۔ آپ بہت تھک گئے ہیں، میں آپ کے لیے گرم دودھ لے آتی ہوں۔ نہیں حنین، بس میرے پاس بیٹھو۔ تیمور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس نے اپنا سر حنین کی گود میں رکھ دیا۔ تمہارے پاس ہونے سے میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ حنین نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع کی۔ تیمور کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تیمور، حنین نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ وہ نیند میں تھا۔ آئی لو یو۔ تیمور نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ اس نے سر اٹھا کر حنین کو دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہو۔ حنین شرما گئی۔ میں نے کہا میں آپ سے محبت کرتی ہوں تیمور۔ تیمور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی خوشی تھی جو بیان سے باہر تھی۔ اس نے حنین کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ میں کب سے ان الفاظ کو سننے کا منتظر تھا حنین۔ تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے اتنی دیر کر دی۔ حنین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ کوئی بات نہیں میری جان، تم نے جب بھی کہا میرے لیے وہی وقت سب سے قیمتی ہے۔ تیمور نے اسے گلے لگا لیا۔ اس رات ان دونوں کے درمیان محبت کا وہ اقرار ہوا جس نے ان کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں تھے اور دنیا کی ہر فکر سے آزاد۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب کوئی بھی طاقت انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتی۔ یہ ان کی محبت کی جیت تھی، ان کے صبر کا پھل تھا۔ اب بس ایک آخری باب باقی تھا جہاں وہ اپنی اس خوشی کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ حنین اور تیمور کی زندگی اب محبت کے رنگوں میں رنگی ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں سکون محسوس کرتے تھے۔ تیمور جو کبھی غصیل اور سخت مزاج سمجھا جاتا تھا، حنین کی محبت نے اسے نرم اور شفیق بنا دیا۔ حنین بھی اپنے ماضی کے سائے سے نکل کر حال کی روشنی میں جی رہی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی میں دل لگا کر محنت کر رہی تھی اور تیمور اس کا قدم قدم پر ساتھ دے رہا تھا۔ ایک شام موسم بہت خوشگوار تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ حنین کچن میں تیمور کے لیے اس کی پسندیدہ کافی بنا رہی تھی۔ جب ڈور بیل بجی، ملازم نے دروازہ کھولا تو باہر ایک ڈاکیا کھڑا تھا۔ اس نے ایک لفافہ ملازم کو تھمایا اور چلا گیا۔ بی بی جی، یہ خط آیا ہے آپ کے نام۔ ملازم نے کچن میں آ کر لفافہ حنین کو دیا۔ حنین نے حیرت سے لفافہ دیکھا۔ اس پر بھیجے جانے والے کا نام نہیں تھا، صرف اس کا نام اور پتہ لکھا تھا۔ اس نے لفافہ کھولا تو اندر سے ایک خط اور کچھ تصویریں نکلی۔ تصویریں دیکھ کر تو حنین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تصویریں ساحل اور الشبہ کی تھیں۔ وہ دونوں کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہنس رہے تھے، لیکن جو چیز سب سے زیادہ چونکا دینے والی تھی وہ یہ کہ ان تصویروں میں ساحل کے ساتھ تیمور کا آفس کولیگ اور بزنس رائیول شہریار بھی موجود تھا۔
تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری بہن اپنی مرضی سے بھاگی تھی؟ یہ سب ایک پلان تھا اور اس پلان کا ماسٹر مائنڈ شہریار ہے۔ وہ تیمور کو بزنس میں ہرانا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے تمہاری بہن کا استعمال کیا۔ اب اگلا نمبر تمہارا ہے، ہوشیار رہنا۔ ایک ہمدرد۔ حنین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ شہریار، وہ تو تیمور کا دوست بنتا تھا، یہ سب اتنا گہرا جال تھا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ یہ بات تیمور کو بتانی ہوگی۔ شام کو جب تیمور گھر آیا تو حنین بہت پریشان تھی۔ تیمور نے اس کی پریشانی بھانپ لی۔ کیا ہوا جان؟ سب خیریت ہے؟ تیمور نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ حنین نے خاموشی سے وہ لفافہ اس کے آگے کر دیا۔ تیمور نے خط پڑھا اور تصویریں دیکھی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ شہریار، میں چھوڑوں گا نہیں اسے، آستین کا سانپ نکلا یہ تو۔ تیمور گر جا۔ تیمور اب کیا ہوگا؟ حنین ڈر گئی۔ تم فکر مت کرو، اب میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ یاد رکھے گا۔ تیمور نے اسے تسلی دی۔ لیکن یہ خط کس نے بھیجا ہوگا؟ پتہ نہیں، شاید کوئی ایسا ہو جو شہریار کے خلاف ہو۔ حنین نے اندازہ لگایا۔ اگلے کچھ دن تیمور نے بہت احتیاط سے کام لیا۔ اس نے اپنے ذرائع استعمال کیے اور شہریار کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے شروع کیے۔ اسے پتہ چلا کہ شہریار واقعی ساحل کے خاندان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور الشبہ کو بھگانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کا مقصد شاہ انڈسٹریز کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔ ایک دن تیمور نے شہریار کو اپنے آفس بلایا۔ کیا بات ہے تیمور، آج بڑے غصے میں لگ رہے ہو؟ شہریار نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا۔ تیمور نے ثبوتوں والی فائل اس کے سامنے پٹخ دی۔ یہ کیا ہے شہریار؟ شہریار نے فائل کھولی تو اس کے رنگ اڑ گئے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ جھوٹ نہیں، سچ ہے۔ تم نے میری پیٹھ میں چھرا کھونپا، میرے خاندان کی عزت کے ساتھ کھیلا۔ تیمور نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ اب میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ شہریار نے دھکے دے کر خود کو چھڑایا۔ ہاں میں نے کیا یہ سب، میں تم سے نفرت کرتا ہوں تیمور۔ تم ہمیشہ مجھ سے آگے رہے ہر چیز میں۔ میں تمہیں نیچا دکھانا چاہتا تھا اور اس کے لیے تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ وہ معصوم نہیں تھی، بے وقوف تھی۔ ساحل کے چند جھوٹے وعدوں میں پھنسل گئی۔ شہریار ہنسا۔ اور اب تمہاری باری ہے، دیکھنا میں تمہاری بیوی کو بھی اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتا۔ تیمور نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ شہریار فرش پر گر گیا۔ پولیس، جسے تیمور نے پہلے ہی بلا لیا تھا، اندر آ گئی اور شہریار کو گرفتار کر لیا گیا۔ گھر آ کر تیمور نے حنین کو ساری تفصیل بتائی۔ حنین نے سکون کا سانس لیا کہ ایک بڑا خطرہ ٹل گیا۔ آپ نے بہت بہادری کا کام کیا تیمور، مجھے آپ پر فخر ہے۔ حنین نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ یہ سب تمہاری محبت کی طاقت ہے حنین۔ تیمور مسکرایا۔ کچھ دنوں بعد موسم ایک بار پھر کروٹ لے رہا تھا۔ شام کا وقت اور آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ حنین بیلکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تیمور آفس سے واپس آیا اور سیدھا اس کے پاس چلا گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ تیمور نے پیچھے سے اس کے گرد بازو پھیلائے۔ کچھ نہیں، بس اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ اس نے ہمیں اتنی مشکلوں کے بعد یہ سکون دیا۔ حنین نے اس کے سینے پر سر رکھا۔ ہاں واقعی۔ تیمور نے اس کے بالوں میں بوسہ دیا۔ چلو اندر چلتے ہیں، بارش ہونے والی ہے۔ ابھی وہ مڑے ہی تھے کہ ان کی نظر گیٹ پر پڑی۔ وہاں ایک خستہار لڑکی کھڑی تھی جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ الشبہ تھی۔ تیمور کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ پھر آ گئی یہاں؟ تیمور پلیز ایک بار اس کی بات سن لے، شاید وہ واقعی مصیبت میں ہو۔ حنین نے التجا کی۔ تیمور نے کچھ دیر سوچا، پھر ملازم کو اسے اندر لانے کا اشارہ کیا۔ الشبہ اندر آئی تو اس کی حالت دیکھ کر حنین کا دل بھر آیا۔ حنین، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ الشبہ رو پڑی۔ ساحل اور شہریار نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ خط میں نے ہی بھیجا تھا، میں تمہیں خبردار کرنا چاہتی تھی۔ یہ انکشاف سب کے لیے حیران کن تھا تو وہ گمنام ہمدرد الشبہ ہی تھی۔ تیمور نے آگے بڑھ کر پوچھا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں تیمور، میں بہت پچھتا رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہریار اب حنین کو نقصان پہنچانے کا پلان بنا رہا ہے، تو میں نے وہ خط بھیجا۔ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ نواز شاہ اور بیگم نواز بھی وہاں آ گئے۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر بیگم نواز سے رہا نہ گیا اور انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ نواز شاہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اسے معاف کیا بابا۔ حنین نے باپ کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی غلطی مان لی اور ہماری مدد بھی کی۔ تیمور نے بھی حنین کی تائید کی۔ اگر حنین اسے معاف کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن اسے کچھ عرصے ہماری نگرانی میں رہنا ہوگا تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ دوبارہ کسی غلط راستے پر نہیں جائے گی۔ الشبہ نے ہاتھ جوڑ کر سب کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دن مزید گزر گئے۔ گھر کا ماحول اب مکمل طور پر پرسکون تھا۔ ایک رات حنین تیمور کے پاس بیٹھی تھی۔ تیمور، جی جان، مجھے لگتا ہے مجھے آپ سے ایک اور معافی مانگنی چاہیے۔ کس بات کی؟ تیمور حیران ہوا۔ وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا، مجھے کسی اور سے محبت ہے۔ حنین نے نظریں جھکا لیں۔ تیمور مسکرایا۔ وہ تو پرانی بات ہو گئی۔ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ محبت تھی ہی نہیں۔ حنین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ صرف ایک بچپنا تھا، ایک اٹریکشن تھی۔ مجھے محبت کا اصل مطلب تو آپ کے ساتھ رہ کر پتہ چلا ہے۔ تیمور کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔
وہ یہی سننا چاہتا تھا۔ تم جانتی ہو حنین، مجھے تم سے کب محبت ہوئی تھی؟ کب؟ جس دن تم نے وہ سرخ دلہن کا جوڑا پہنا تھا، روتی ہوئی میرے سامنے آئی تھی۔ تمہاری وہ معصومیت، وہ سچائی میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں کبھی نہیں کھوؤں گا۔ نہیں، حنین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں تیمور کہ مجھے آپ ملے۔ نہیں، خوش قسمت میں ہوں کہ تم میری زندگی میں آئیں۔ اسی وقت باہر زوردار بارش شروع ہو گئی، بادل گرجے اور بجلی چمکی۔ حنین ہنس پہ آتا ڈر کر تیمور کے سینے سے لگ گئی۔ دیکھا، میں نہ ہوتا تو اس بجلی سے کون بچاتا تمہیں؟ تیمور نے شرارت سے کہا۔ حنین ہنس پڑی۔ آپ ہیں نا میرے محافظ، ہمیشہ رہوں گا۔ تیمور نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حنین، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسی خوشی اور محبت کے ساتھ گزاریں۔ ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہیں آئے گا، نہ کوئی غلط فہمی، نہ کوئی ماضی کا سایہ۔ انشاءاللہ، حنین نے مسکرا کر کہا۔ تیمور اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایسی بیوی ہی تو میں چاہتا تھا، اسی لیے تم میرے نصیب میں لکھی گئی، معصوم سی، نازک سی۔ یہ بات کہتے ہی دونوں نے ایک بلند قہقہ لگایا۔ تیمور شاہ نے حنین کو اپنے دونوں بازوں میں سنبھال لیا۔ باہر بارش کا شور ان کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ ان کی کہانی جو ایک طوفان سے شروع ہوئی تھی اور اب ایک پرسکون ساحل پر آ کر لنگر انداز ہو چکی تھی، یہ صرف ان کی محبت کا انجام نہیں تھا، بلکہ ایک نئی زندگی، ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ ایک ایسا سفر جس میں وہ دونوں ہاتھ تھامے ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔